हेलो फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर है आज का इंटरेस्टिंग लेक्चर है। ये कुछ एजुकेशन की फ़िलासफ़ीज़ के ऊपर है और इससे रिलेटेड एक लेक्चर और होगा जिसमें डिफरेंट जो हैं वो जो पेंडिंग फ़िलासफ़ीज़ हैं वो रह जाएंगी, जो उसमें डिस्कस होंगी, क्योंकि एक में ही अगर ये सारी कंप्लीट करें तो ये काफ़ी लेंथी जो है वो लेक्चर बन जाता है। तो आज हम बात करेंगे इसके ऊपर फ़िलासफ़ीज़ के ऊपर कुछ, तो जिसमें प्लेटो, एरिस्टोटल और रूसो वगैरह ने जो भी कॉन्सेप्ट्स दिए एजुकेशन के हवाले से, मीन्स के हिस्ट्री से लेके अभी तक की जो सिचुएशन है जिसमें डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आज हमारा जो टॉपिक है इसमें ये है आइडियलिज़म, रियलिज़म, नेचुरलिज़म, इंस्ट्रूमेंटलिज़म और प्रैग्मेटिज़म। इंस्ट्रूमेंटलिज़म और प्रैग्मेटिज़म के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में भी बात की थी। इसमें जस्ट एक इंट्रोडक्शन ही होगा, बाकी जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो पहले 3 फ़िलासफ़ीज़ के ऊपर होगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम इज़म जो कॉन्सेप्ट है इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें कि हम वर्ड के साथ जो इज़म लगाते हैं, व्हाट इट स्टैंड फॉर। एन आइडियोलॉजी, सिस्टम ऑफ थॉट और प्रैक्टिस दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय अ वर्ड एंडिंग इन इज़म। तो इज़म का मतलब है कि यहाँ पे कुछ डिफरेंट जो है वो अप्रोच, उसकी बात हो रही है, एक ऐसी आइडियोलॉजी की बात हो रही है, एक ऐसा स्कूल ऑफ थॉट की बात हो रही है कि जिसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो उसकी स्टार्ट वर्ड से लेके एंड वर्ड तक जो है वो कंप्लीशन उसकी होती है। जैसे अगर हम पहले ही आइडियोलॉजी की बात करें तो ये सारी आइडियोलॉजीज़ हैं जो डिफरेंट फ़िलासफ़र्स ने अपने अपने जो है वो एस्पेक्ट से ब्रीफ की हुई हैं। तो आइडियल मतलब आइडियलिज़म में आइडिया ही वर्ड था, लेकिन उसके बाद इसमें जो चेंजिंग आई और चेंजिंग के बाद इस वर्ड को आइडियलिज़म बना दिया गया, एक बाकायदा एक टर्म का नाम दे दिया गया। इसी तरह रियलिज़म भी रियल से निकला है, नेचुरलिज़म भी नेचर से निकला है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक बैकग्राउंड रखती हैं, तो उस बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग ही हम इस इज़म को जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या है, इज़म एक आइडियोलॉजी, एक स्कूल ऑफ थॉट के बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो सबसे पहले हम आइडियलिज़म पे बात करेंगे। जैसे मैंने बताया कि ये एक स्कूल ऑफ थॉट को डिस्कस कर रहा है यहाँ पे, और इसकी जो वर्ड की कम्बिनेशन है वो आइडिया से है, और इज़म मीन्स उसकी जो फर्दर जो एक्सप्लेनेशन हैं उसमें ये वर्ड आ जाता है। एक्सपोनेंट इसके प्लेटो हैं, सोक्रेट हैं, सुकरात जिसे हम कहते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं जिनके नाम से कुछ से हम फेमिलियर हैं, कुछ से नहीं है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते, इसलिए मैंने उन सब के नाम जो हैं यहाँ पे इंसर्ट नहीं किए। तो प्लेटो और सोक्राट मेन है जो इसके बारे में फर्दर एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। तो यहाँ पे ना हमें इस चीज़ को समझना है आइडियलिज़म के केस के अंदर कि 2 तरह की अप्रोचेज़ हमारी सराउंडिंग में पाई जाती हैं। एक तो मटेरियलिस्टिक अप्रोच होती है और एक होती है स्पिरिचुअल अप्रोच। मटेरियलिस्टिक अप्रोच ये है कि जिसके बारे में हम रियलिज़म में बात भी करेंगे, कि उसमें यह है कि इंसान अपने जो मादा परस्ती है उसके ऊपर ज़्यादा जो है वो फोकस होता है, मतलब फ़िज़िकल वर्ल्ड के ऊपर ज़्यादा बिलीव कर रहा होता है। जो चीज़ें नेकेड आई से देखी जा सकती हैं उन्हीं को जो है वो फोकस कर रहा होता है। जबकि आइडियलिज़म के केस के अंदर हम बिल्कुल किसी चीज़ को ख़याली अगर हम देखें तो किसी आइडिया को हम जो है वो मनोन कबूल कर लेते हैं। तो इससे मुराद ये है कि हम आइडियलिज़म के केस के अंदर स्पिरिचुअल जो वर्ड है उसको जो है वो ब्रीफली डिस्कस करते हैं। इसके एक्सपोनेंट्स के बाद हम आते हैं काइंड्स ऑफ नॉलेज। अब इसमें जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ नॉलेज हैं जो कि आइडियलिज़म के केस में है, उसमें है नॉलेज ऑफ यूनिवर्सल्स। मतलब ये जो बात है ये बेसिकली प्लेटो ने ये बात की थी जो कि इंस्पायर था इससे, जो कंसेप्ट था एरिस्टोटल का उसके कंसेप्ट से बिल्कुल इंस्पायर्ड था। तो प्लेटो ने ये 4 जो हैं वो काइंड्स के बारे में बताया है। उसने ये बताया कि नॉलेज ऑफ यूनिवर्स। अब सबसे पहले जो है इंसान के पास जो कैपेबिलिटी है उसमें होता है कि वो यूनिवर्स को जो है वो एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है। तो उस हवाले से वो डिफरेंट आइडियाज़ अपने जहन के अंदर लेके आता है। तो उसके बाद है नॉलेज ऑफ रिप्रेजेंटेशंस ऑफ दीज यूनिवर्सल।
پھر کیا کرتا ہے کہ ان یونیورسلز جو ٹروتھس ہیں ان کو ان کا کمپیریزن کرتا ہے. اب وہ کمپیریزن کیسے کرتا ہے؟ ان کے پرٹیکولرز کو جان کے. جیسے کوئی چیز بیوٹیفل ہے تو وہ کیا کہتا ہے کہ یہ ایسے بیوٹیفل ہے جیسے کہ نیچر میں یہ چیز بیوٹیفل ہے. اسی طرح اگر کوئی چیز گڈ ہے یا بیڈ ہے تو اس کا کمپیریزن کسی نیچرل جو اسپیکٹ ہے اس سے کر کے جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے. تو نمبر 4 پہ نالج آف ریپرزنٹیشن آف پرٹیکولرز. تو پھر کیا ہے کہ اس پرٹیکولر کے بارے میں جو نالج ہے وہ گیدر کرتا ہے اور اس کے رزلٹ میں جو ہے وہ ایک آئیڈیا اس کے ذہن میں ڈیولپ ہوتا ہے اور وہ پھر اس کو پکا کر لیتا ہے ود دا ہیلپ آف ڈفرینٹ ایگزامپلس. اس کے بعد فنڈامنٹل پرنسپلز اگر ہم دیکھیں تو اس میں پہلا پوائنٹ ہے آئیڈیل انسسٹ آن ٹو اچیو گاڈ. اب اس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ گاڈ کے اوپر جو ہے وہ بلیف بہت زیادہ ہو جاتا ہے اس کیس کے اندر. مطلب کیونکہ اسپریچول پرفیکشن ہے, مطلب کوئی بھی چیز جو اللہ تعالیٰ نے کریٹ کی ہے اس میں ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ پرفیکشن پائی جاتی ہے. تو یہ پرفیکشن اسی صورت میں دیکھی جا سکتی ہے جب ہم اس کو اسپریچولی چیزوں کے روحانی حوالے سے ان چیزوں کو جو ہے وہ آبزرو کریں اور دیکھنے کی کوشش کریں. جیسے ایک ورلڈ بنا ہے یا دنیا بنی ہے, یونیورس بنا ہے, تو اس کے بنانے میں جو ایک طریقہ کار ایک میتھڈولوجی اپنائی گئی ہے اس کے اوپر بلیو کرنا, مطلب ہم نے دیکھا تو نہیں اس چیز کو لیکن اس کے باوجود اس چیز کو بلیو کرنا, تو یہ ایک آئیڈیل جو ہے وہ انسسٹنس ہے کہ جس میں یہ چیز مجبور کر رہی ہے کہ ہم اس چیز کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کریں. اس کے بعد دوسرا پوائنٹ ایکسیپٹ دا ایکسیپٹنس آف اسپریچول. مطلب وہی بات کہ ہم چیزوں کو جو ہے وہ ان کے اسپریچول جو ہے وہ ویلیوز کے مطابق ایکسیپٹ کرنے کی ایک صلاحیت ہمارے اندر, اس کو ہم اس کے پرنسپلز میں کہیں گے, فنڈامنٹلز میں کہیں گے. تھرڈ پوائنٹ میں ہے اسپریچول ویلیوز آر سپریم اینڈ یونیورسل. اب کیا ہے کہ یہ جو ویلیوز ہیں مطلب ان میں بہت زیادہ وسعت ہے اور ان کو سمجھنے کے لیے ایک بہت کشادہ ذہن جو ہے وہ چاہیے کہ جس میں بہت ساری چیزیں دیکھنے کی اور ان کے دیکھے بغیر ان کے اوپر بلیو کرنے کی جو ہے وہ ایک ابیلٹی اس کے اندر موجود ہو. ویلیوز آر پری ڈیٹرمنڈ. اس میں کچھ جو چیزیں ہیں وہ آلریڈی ہماری نیچر میں پائی جاتی ہیں تو ہم ان کو آلریڈی جانتے ہیں کہ ہم نے ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ بلیو کرنا ہے. جیسے بچے کی پیدائش ہے تو اس کا ایک نیچرلی ایک میتھڈ موجود ہے, تو اس میتھڈ کو ایکسیپٹ کرنا ہمارے لیے جو ہے وہ پری ڈیٹرمنڈ ہے کہ ہم اس چیز سے ڈینائی نہیں کر سکتے. اس کے بعد 5 پوائنٹ ہے اس کا آئیڈیلزم از اے کمپلیٹ اسپریچول ویو پوائنٹ. تو اس میں ٹوٹلی جو ایکسپلینیشن ہے وہ اسپریچول ہی ہوتی ہے. تو یہ ورڈ آپ یاد رکھ لیں کہ آئیڈیلزم کے کیس میں جو اسپریچول تھاٹس ہیں ان کے اوپر 100% بلیو کیا جاتا ہے. اٹ از مونسٹک کنسیپٹ. تو اس میں ٹوٹلی یونٹی بیس ایک کنسیپٹ ہے کہ ہم مان رہے ہیں کہ جتنی بھی چیزیں یونیورس کے اندر موجود ہیں وہ ایک یونٹی سے وہ ایک یونٹی پہ بیس کر رہی ہیں. مطلب ایک بہت بڑا حجم کا کوئی بھی میٹیریل ہے تو اس کو اگر ہم مائکروسکوپک وے سے دیکھیں گے تو مین چیز ہم اس میں جو ہے وہ یونٹی نظر آئے گی کہ ایک یونٹ مل کے ہی اتنا بڑا جو ہے وہ پورشن بناتے ہیں. اس کے بعد اس کے پرنسپلز دیکھتے ہیں. ایجوکیشن میں اس کے کیا پرنسپلز ہونے چاہیے. ایجوکیشن از بیسڈ آن اسپریچولیزم. اس میں ایجوکیشن جو ہے وہ اسپریچولیزم پہ روحانیت پہ جو ہے وہ بیس کرے گی. اٹ ایمفسائزز مینٹل کیپیسٹیز. اب یہ جو مینٹل کیپیبلٹیز ہوتی ہیں انسان کے اندر یہ ان کو ابھارتی ہے, ان کو نکھارتی ہے اور اس کی جو ایک مینٹل اپروچ ہے اس کو ایک نیا جو ہے وہ لیول پرووائڈ کرتی ہے, نیکسٹ لیول جسے ہم کہہ سکتے ہیں. ٹیچر اینڈ کریکولم اور دا سینٹرز آف ایجوکیشن. اب اس میں کیا ہے اس کی چیز کو اس کے پرنسپلز کو سمجھانے کے لیے ایجوکیشن کے کیس کے اندر جو ٹیچر ہیں اور جو کریکولم ہے جو مطلب کہ ایک سلیبس ڈیزائن کیا گیا ہے یہ اس میں مین رول پلے کرتے ہیں ان کیس آف ایجوکیشن. ایمفسائز بک لرننگ. اب اس میں یہ ہے کہ وہ کیا کرتا ہے کہ ٹیچر کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ اس میں بکس کے ریلیٹڈ بچوں کو ڈفرینٹ اسپیکٹس سمجھاتا ہے اور پھر ایمفسائز کرتا ہے کہ بک لرننگ جو ہے ان کو اور زیادہ پالش کر سکتی ہے. جیسے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے پراپر ایجوکیشن نہیں لی ہوتی لیکن ڈفرینٹ بک ریڈنگ کرنے کے بعد ان کے اندر ایک جو ہے وہ پریڈکشن کرنے کی ایک رائے دینے کی جو ہے وہ ایبلٹی کریٹ ہو جاتی ہے. تو یہ ڈیو ٹو دا بک لرننگ. بوتھ انڈیویجول اینڈ سوسائٹی آر ویلیوڈ. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک انڈیویجول جو پرسپیکٹیو ہے اس کو بھی ویلیو دیتے ہیں اور سوسائٹی کو بھی ویلیو دے رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی چیز ایک انڈیویجول نے ایک آئیڈیا دیا. جیسے ایرسٹوٹل اور جتنے بھی اس طرح کے پلیٹو اور سقراط وغیرہ گزرے ہیں
تو لوگوں نے ان کے اوپر بلیو نہیں کیا، لیکن ان کی انڈیویجول تھاٹ جو ہے وہ اس ایریا کے مطابق یا اس دور کے مطابق بہت ہائی لیول کی تھی، جو کہ سوسائٹی نے انڈرسٹینڈ نہیں کی۔ لیکن ان فیوچر جب لوگوں کو اس چیز کی سمجھ آنا شروع ہوئی، سوسائٹی نے ان کے کیے ہوئے کام کے اوپر جو ہے وہ فردر اسٹڈی کی اور ان کے کام کو جو ہے وہ سراہا۔ اٹ از ڈیفینٹ اینڈ اسپیسیفک آئیڈیالوجی۔ اب اس میں یہ ہے کہ ایک ڈیفینیٹ چیز ہے کہ ہم نے اسپرچولیزم کے اوپر بیس کرنا ہے، اس کے اوپر بلیو کرنا ہے اور اسی کو لے کے آگے چلنا ہے اور چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اب اس میں ایمز کیا ہو سکتے ہیں ایجوکیشن کے؟ سیلف ریئلائزیشن اور ایگزلیشن آف پرسنالٹی، کہ ایک جو انڈیویجول پرسن ہے اس کے اندر ایک یقین، کسی چیز کے اوپر یقین کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ پیدا کرنی ہے، اور دوسرا اس کے اندر ایک اس کی پرسنالٹی کے اندر ایک جو ہے وہ نکھار لے کے آنا ہے، اس کو عروج پہ لے کے جانا ہے۔ تو یہ کنسیپٹ بھی ایم میں آ سکتا ہے، ایم آف ایجوکیشن میں، کہ آئیڈیلزم کا جو فلاسفی ہے یہ اس کا ایم کیا ہے ایجوکیشن کے کیس میں، یا ہم اس چیز کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ دوسرا اسپریچول ڈیولپمنٹ، اس کی ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ انسان کے اندر جو اسپریچول چیزیں ہیں ان کے اوپر بلیو کرنے کی جو ایک کیپیسٹی ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے۔ ریئلائزیشن آف ٹروتھ، بیوٹی اینڈ گڈنس، جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ کسی بھی چیز کی بیوٹی کو دیکھنے کے لیے ہم اس کا کمپیریزن کرتے ہیں کسی نیچر میں موجود چیز کے ساتھ، تو ہم اس میں کیا آ جاتا ہے، اس میں ریئلائزیشن آ جاتی ہے کہ ہم حقیقی بنیادوں پہ چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے ہم ایک کانسیپٹ ہے کہ جنت میں یہ چیز ہوگی، باغ ہوگا، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ دنیا میں کوئی ایسی چیز خوبصورت دیکھتے ہیں تو ہم اس کا کمپیریزن اسی سے کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ ایک اسپرچول تھاٹ ہے، اس کے بارے میں ہم نے اس کو دیکھا نہیں ہے، لیکن اسپرچول تھاٹ بن گیا کہ وہاں پہ یہ چیزیں ہوں گی، تو ہم اس کی بیوٹی اور گڈنس کو کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں یہاں کی سچویشن کے اندر، جب ہمیں کوئی اس طرح کی سچویشن نظر آتی ہے۔ تو یہ ایک ریئلائزیشن کی جو ایبلٹی ہے یہ کریٹ ہوتی ہے جب ہم آئیڈیلائزیشن کی جو ہے وہ ایجوکیشن کے حوالے سے اسٹڈی کرتے ہیں۔ کنزرویشن، پروموشن اینڈ ٹرانسمیشن آف کلچرل ہیریٹیج، اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ چیزوں کو ابزارو کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ انکریز ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ایک روایت اور ایک کلچر ہیریٹیج ہے، جو ورثہ ہے، اس کو بھی آگے لے کے چلنے کی ایک صلاحیت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اب اس میں کریکولم کیسا ہوگا؟ آئیڈیلسٹک کریکولم از ڈیولپڈ اکارڈنگ ٹو آئیڈیلز اینڈ ایٹرنل ویلیوز۔ اب اس میں جب کریکولم ڈیولپ کیا جائے گا تو وہ اکارڈنگ ٹو آئیڈیل سچویشن جو بھی ہمارے ارد گرد موجود ہے اس کے اکارڈنگ ہوگا، کہ ہم چیزوں کو جو ہے وہ کینلی آبزرو کرنے کی جو ایبلٹی ہے وہ بھی رکھیں گے، اور دوسرا ہم اپنے ذہن کے اندر ڈفرینٹ آئیڈیاز ڈیولپ کر کے چیزوں کو بھی ایکسپلین کریں گے۔ ہیومنسٹک سبجیکٹس آر ایمفسائزڈ، اب کیا ہے کہ جس میں ایسی سبجیکٹس، ہیومنسٹک اپروچ میں ایسے سبجیکٹس آئیں گے کہ جو کہ انسان کی بہتری کے لیے، جن کے بارے میں ہم اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹلیکچوئل، لینگویج، لٹریچر، ہسٹری، جیوگرافی، میتھمیٹکس اینڈ سائنس، اب یہ سارے سبجیکٹس جو ہیں یہ لرن کرنا بہت ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہیں؟ کیونکہ میتھمیٹکس چیزوں کو مینیپولیٹ کرنے کے لیے، جیوگرافی اپنے سراؤنڈنگ کو دیکھنے کے لیے، سائنس ان کے لاجکس کو، ان کے جو رولز ریگولیشن ہیں، لاز ہیں، ان کو ڈسکس کرنے کے لیے۔ تو اسی طرح پلیٹو نے بھی جیسے ایک کنسیپٹ دیا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ ہیومن جو سول ہے اس کو 3 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، اس میں ریشنل ہے، اسپرچول ہے، اور اسی طرح ایپیٹائٹ ہے۔ تو پھر اس نے 1 بائی 1 کو ایکسپلین بھی کیا۔ اس نے کہا کہ جو ریشنل پارٹ ہوتا ہے کہ یہ وہ کلاس ہوتی ہے کہ جو رول کرتی ہے، جن میں ڈفرینٹ جو ہے وہ اسپیکٹس پائے جاتے ہیں، ان کو گارڈینز کا نام دیا گیا۔ اسی طرح جو سیکنڈ ہے اسپرچول پارٹ، اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ایک کرج دیتا ہے، ایک فارچونیٹ، ایک فیوچر کے بارے میں جو ہے وہ ایک آئیڈیا انسان کے اندر جو ہے وہ ڈیولپ کرتا ہے۔ اسی طرح جو تھرڈ اس کا پارٹ ایپیٹائٹ کے بارے میں جو پلیٹو یہ کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو فیوچر پریڈکٹ کر کے یا پھر اس کے حوالے سے جو ہے وہ انسان کو سکھا رہے ہوتے ہیں کہ فیوچر میں کیا ہو سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں سیکھنا اور سائنس کے بارے میں علم رکھنا یہ بھی اس کے کریکولم کا پارٹ ہونا چاہیے۔ ایستھیٹک، آرٹ اینڈ پوئٹری، پھر آگے آرٹ اور پوئٹری کی بھی ہم بات کریں گے کہ ڈفرینٹ جو اسٹیجز ہیں اس کے اوپر آرٹ اور پوئٹری جو ہے وہ سیکھنا کیوں ضروری ہیں، کیونکہ آرٹ اور پوئٹری جو ہے یہ انسان کے اندر ایک ذوق، ایک حب جا جو ہے وہ کریٹ کرتے ہیں، تو اس لیے ان چیزوں کے بارے میں جو کریکولم کا پارٹ ہے وہ ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح مورل
ریلیجن اینڈ ایتھکس، اخلاقی حوالے سے بھی اس کی ترقی ہونا بہت ضروری ہے. تو اس لیے اس کے کریکولم کے اندر جو اخلاقی اور ایک سماجی رویے ہیں ان کو بہتر بنانے کے لیے جو ہے وہ کریکولم کا پارٹ ہونا اس کو ضروری ہے. میتھڈز آف ٹیچنگ، اب اس میں کون سے میتھڈز ہیں جو اڈاپٹ کر کے بہتر ایک جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کو بلڈ کیا جا سکتا ہے. تو اس میں آئیڈیلسٹک ہیو ناٹ اڈاپٹ اینی اسپیسیفک اینڈ ڈیفینیٹ میتھڈ آف ٹیچنگ. اب آئیڈیلسٹک اپروچ رکھنے والے جو لوگ ہیں اب ان کے پاس کوئی اسپیسیفک جو ہے وہ ٹرم نہیں ہوتی، بلکہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ڈفرینٹ اسپیکٹ سے چیزوں کو جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. جیسے اگر ہم نے یہ چیز سمجھانی ہے کہ سورج جو ہے وہ اسٹل ہے اور زمین اس کے ارد گرد جو ہے وہ سرکولیٹ کر رہی ہے، روٹیٹ کر رہی ہے، تو اس کو سمجھانے کے لیے ہمیں پورے یونیورس کو اپنے سامنے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم ڈفرینٹ چیزوں کو یوز کرتے ہوئے ڈفرینٹ جو ہے وہ چیزوں سے ڈیمونسٹریٹ کرنے کے بعد ہم ان چیز کو ایکسپلین کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے کوئی اسپیسیفک میتھڈ نہیں ہے ٹیچنگ کا، ڈفرینٹ میتھڈ اس کے لیے اپلیکیبل ہو سکتے ہیں. دے ایڈوکیٹ مینی میتھڈس thus they think themselves as creators of methods and not the slave of any particular method. تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر باؤنڈ نہیں ہوتا، کوئی لمیٹیشنز نہیں ہوتی کہ آپ نے اسی میتھڈ کے تھرو جو ہے وہ چیزوں کو سمجھانا ہے، بلکہ ڈفرینٹ میتھڈ یوز کر کے جو ہے وہ کریٹ کیے جا سکتے ہیں اور اس سے دوسروں کو سمجھایا جا سکتا ہے. اس کے بعد تھرڈ پوائنٹ ہے آئیڈیلسٹ پرسکرائب دا فالوئنگ میتھڈ آف ٹیچنگ: کوشچن آنسر، کنورسیشنز، ڈائلاگ، لیکچر، آرگومنٹیشن، انٹرسیکشن، بک اسٹڈی، کنڈر گارٹن. اب یہ ڈفرینٹ میتھڈز آف ٹیچنگ بتائے ہیں اس نے کہ اس میتھڈز کے تھرو جو ہے وہ ٹیچنگ کی جا سکتی ہے ان کیس آف آئیڈیلسٹک اپروچ کو اپنانے کے لیے. اس میں لیکچر میتھڈ ہو سکتا ہے، کوشچن آنسرنگ ہو سکتی ہے، آپس میں بات چیت ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کسی بھی کتاب سے اسٹڈی کر کے اس کو یہ چیزیں سمجھائی جا سکتی ہیں. نیکسٹ آگے چلتے ہیں. ٹیچر کے اندر کیا کوالٹی ہونی چاہیے؟ سپریم اینڈ امپورٹنٹ پلیس آف ٹیچر. اب اس میں یہ ہے کہ ٹیچر کی ایک بہت اہم جو ہے وہ اس میں رول ہوتا ہے کہ وہ کیسے بچوں کو ایک آئیڈیلسٹک اپروچ کے اوپر چیزوں کو ایکسپلین کر سکتا ہے اور ایک اچھا سٹیزن جو ہے وہ ڈیولپ کر سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں تبھی ممکن ہو سکتی ہیں کہ جب وہ ساری چیزیں بریفلی ایکسپلین کریں. جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی کہ جو ایج ہوتی ہے جیسے 17 ایئر تک بچوں کو یا پھر اس سے پہلے بچوں کو لٹریچر، میوزک، ایلیمنٹری میتھمیٹکس یہ ساری چیزیں سمجھنا بڑی ضروری ہوتی ہیں، کیونکہ اسے نیکسٹ ایج کے اندر وہ فزیکل جو اس کی کیپیبلٹی ہے ان کو یوٹیلائز کرتا ہے. اس میں ملٹری ٹریننگ بھی آ سکتی ہے. اسی طرح جب وہ اور آگے بڑھتا ہے تو ایڈوانس میتھمیٹکس میں جاتا ہے اور ایک ریلیشن شپ جو ہے وہ ریئلٹی بیسڈ چیزوں کو جو ہے وہ ڈسکس کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح اس سے نیکسٹ ایج کے اندر وہ الٹیمیٹ پرنسپلز اور مورالٹی کے اوپر بات کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس کے انیشیل سٹیج ٹیچرز کے اوپر ہی بیسڈ ہیں. دا ٹیچر ایز اے گارڈنر نوز ایز، جیسے وہ ایک مالی ہوتا ہے، وہ پودوں کو پانی دیتا ہے اور اس سے وہ گرو کرتے ہیں اور ان کی کیئر کرتا ہے، تو اس کے رزلٹ میں ایک اچھی جو ہے وہ گروتھ سامنے آتی ہے. تو چائلڈ کو بھی ایز اے پلانٹ اگر لیا جائے تو اس کے لیے یہ چیزیں ساری پرووائڈ کرنا ضروری ہیں. اس کے بعد ڈسپلن ہے. آئیڈیلزم ایڈوکیٹ ڈسپلن ایٹ آل کاسٹ. اب اس میں کیا ہے، ہر چیز ایک ڈسپلن کے انڈر ہوتی ہے. کوئی بھی چیز جو ہے وہ رینڈم اسپیکٹس میں نہیں پائی جاتی، ہر چیز کو ہم ایک ڈسپلنڈ اپروچ کے ساتھ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اسی طرح فریڈم از ٹو بی ریسٹرکٹیڈ بائی آئیڈیلز. اب کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو آئیڈیل لینے کے لیے اس میں ہماری آزادی ہوتی ہے، ہم ریسٹرکٹیڈ نہیں ہوتے کہ ہم نے یہ چیز کو جو ہے وہ اپنے مطابق ایک اندازے کے مطابق کیسے لینا ہے. تو اس میں کوئی بھی ریسٹرکشنز نہیں ہونی چاہیے. بس امپریشنسٹک ڈسپلن. اب کیا ہوتا ہے کہ اس میں ایک ایسے ڈسپلن کے اوپر اس کو جو ہے ایمفیسائز کرنا ہے کہ جس میں جو ہے وہ ایک بہتر جو ہے وہ تو ایسا تاثر لگے کہ وہ ڈسپلنری انداز میں چیزوں کو جو ہے وہ لے رہا ہے. اس کے بعد اسکول. اکارڈنگ ٹو آئیڈیلزم اسکول از اونلی پلیس آف ریگولر اینڈ افیکٹو ایجوکیشن. تو اسکول کو بہت زیادہ یہ ویلیو دیتے ہیں کہ اسکول میں اگر ماحول اچھا ہوگا، اسٹڈی کا ایک سرکل اچھا ہوگا تو تبھی بچہ جو ہے وہ بہتر لرن کر سکے گا. اس کے علاوہ اسکول از این آئیڈیل آف پلیزنگ اینڈ جوائفل ایکٹیویٹیز فار چلڈرن. وہاں پہ کیا ہے کہ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کے تھرو بچوں کو چیزیں سمجھائی جا سکتی ہیں اگر تو وہاں کا ماحول جو ہے وہ لرننگ ماحول ہے. اگر ہم کنکلوژن کی بات کریں تو اس میں جو آئیڈیلزم کے کیس کے اندر مورل ایجوکیشن کے اوپر بہت زیادہ
جو ہے وہ ویلیو دی گئی ہے، بہت زیادہ زور دیا گیا ہے کہ بچے نے اپنی اخلاقی تربیت ضرور کرنی ہے۔ انٹیگریٹڈ جو ہے وہ کریکولم، ایک کمپلیٹ کریکولم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ بلیو ان انٹرنل ویلیوز، کہ جتنی بھی مورل یا ایتھیکل ویلیوز ہیں ان کے اوپر پورا کا پورا یقین ہونا چاہیے۔ ایمفیسائز آن سیلف ڈسپلن، اپنا جو ذاتی ایک کردار ہے اس حوالے سے جو ہے وہ ڈسپلن کا ہونا بہت ضروری ہے۔ پراپر پلیس گیو ٹو ٹیچر، ٹیچر کو ایک پراپر جو ہے وہ پلیس دیا جائے تاکہ وہ بچوں کی بہتر تربیت کر سکے، مطلب کہ ایک ماحول پرووائڈ کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ سائیکولوجیکل ٹیچنگ میتھڈس، پھر ایسے میتھڈس کو اڈاپٹ کرنا کہ جس کے تھرو بچوں کی جو ایک ان کے اندر انٹرنل ایک ویلیوز موجود ہیں اس کو ابھارنا اور اس کے اوپر باقاعدہ ان کا بلیو قائم کروانا، یہ بھی جو ہے وہ ٹیچر کی رسپانسبلٹی کے اندر جو ہے وہ یہ چیز آتی ہے۔ ریئلزم پہ اب آتے ہیں، تو جیسے کہ ہم نے انیشلی آئیڈیلزم کے اوپر بات کی ہے، تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پلیٹو جو ہے وہ فادر آف آئیڈیلزم تھا۔ تو اسی طرح اگر ہم ریئلزم کی بات کریں تو پلیٹو کا ہی اسٹوڈنٹ تھا ایرسٹوٹل، جس کو ہم فادر آف ریئلزم کہتے ہیں۔ تو اس لیے ایرسٹوٹل کا نام اس میں ضرور یاد رکھیں۔ اس کے ایکسپوننٹس میں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، جیسے جان لاک ہے، بیکن ہے، منشی پریم چند ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کے نام سے ہم فیملیئر نہیں ہیں اور ان کے ناموں کے حوالے سے زیادہ چیزیں پوچھی بھی نہیں جاتی، تو اس لیے اس کے اوپر ہم زیادہ فوکس نہیں کرتے۔ ہم آگے چلتے ہیں، اس کی جو سچویشن ہے اس کو آگے بریفلی ڈسکس کرتے ہیں۔ اس کی ڈفرینٹ سٹیجز ہیں، ان سٹیجز کے اندر جو ہے وہ ڈفرینٹ جو فلاسفرس ہیں انہوں نے اپنی جو ہے وہ ایک تھیوری پیش کی ہے۔ تو لیکن اگر مینلی دیکھا جائے تو جو ایرسٹوٹل کی تھیوری تھی اسی کو بیس بنا کے جو ہے وہ سارے فلاسفر جو ہیں وہ فردر اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، جیسے اس کے اندر ہیومنزم کا جو ایک کانسیپٹ ہے اس کو پہلے نگلیکٹ کیا جاتا رہا ہے، لیکن ایرسٹوٹل نے اس کے اوپر بہت فوکس کر کے اس کو ایک امپورٹنس ویلیو دی ہے، جس کو آج کی جو ہے وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن میں اس کو پارٹ بنایا جا رہا ہے۔ انٹروڈکشن پہ آتے ہیں، تو ریئلسٹ بلیو دیٹ ریئلٹی ایگزسٹ انڈیپینڈنٹ آف ہیومن مائنڈ۔ اب جیسے ہم نے بات کیا تھا کہ آئیڈیلزم جو تھی وہ ٹوٹلی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تھی ایک اسپرچل بیس تھی، میٹیریلسٹک اپروچ اس کے اندر نہیں تھی، لیکن جب ہم ریئلسٹک اپروچ کی بات کرتے ہیں تو اس میں میٹیریلسٹک اپروچ آٹومیٹکلی انکلوڈ ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہم اس میں ایگزسٹنس کی بات کرتے ہیں، ہیومن ایگزسٹنس کی اور اس کی انڈیپینڈنس کی۔ دوسرا پوائنٹ ہے ٹروتھ از آبجیکٹو وٹ کین بی آبزرو۔ اب اس میں کیا ہے، ٹروتھ ہی مین آبجیکٹیو ہے جس کے بارے میں جو آبزرویشن ہے وہ کی جا رہی ہیں۔ ایرسٹوٹل اسٹوڈنٹ آف پلیٹو ہو ورک بروک دا مینٹورز آئیڈیلسٹک فلاسفی از کالڈ دا فادر آف بوتھ ریئلزم اینڈ سائنٹیفک میتھڈ۔ اب کیا ہے کہ یہ اگر ہم ریئلزم اور آئیڈیلزم کا کمپیریزن کریں تو اس میں ہمیں جو مین ڈفرینس ہے، ایک تو ان کے جو فادر ہیں، جو ان کی انوینشن ہے وہ ایک ڈفرینٹ فلاسفرز نے کی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ایک ٹوٹلی بلیو کر رہا ہے اسپرچول ویلیوز کے اوپر، اور ایک جو ہے میٹیریلسٹک اپروچ کے اوپر جو ہے وہ بیس کر رہا ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہے کہ ہی کنٹریبیوٹڈ ٹو لاجک میٹا فزکس۔ اب یہ سارے سبجیکٹس اس میں جتنے بھی لکھے ہوئے ہیں، اب ہم نے اگر ریئلسٹک اپروچ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے تو اس کے لیے ان سارے سبجیکٹس کی انڈرسٹینڈنگ کریٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ اب دیکھیں جیسے بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ میٹا فزکس کے اندر آتی ہیں، جیسے ڈفرینٹ جو ہیں وہ معجزات ہیں، اگر ہم ان کی بات کریں تو ان کو سائنس ایکسپلین نہیں کر پاتی، لیکن کیا ہے کہ ہماری ایک آئیڈیلسٹک اپروچ بنی ہوتی ہے اور اس کے بعد ہمارا ایک بلیو کریٹ ہوتا ہے جس کی بیس پہ ہم چیزوں کے اوپر یقین کرنا شروع کرتے ہیں۔ پھر میتھمیٹکس کی بیسس کے اوپر ہم چیزوں کو مینیپولیٹ کرتے ہیں، فزکس سے ہم ڈفرینٹ لاز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، لاز آف نیچر کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، بایولوجی اور باٹنی سے ہم جو ہیں وہ ہیومن اسٹرکچر اور جتنے بھی لیونگ آرگنزمز ہیں ان کی اسٹرکچر اور ان کے لاز کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں۔ اسی طرح ایتھک، پولیٹکس، ایگریکلچر، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہماری ایک سوشو کلچرل جو ویلیوز ہیں ان کے لیے ایک بہت امپورٹنس جو ہے وہ رکھتی ہیں۔ جیسے ایگریکلچر اور میڈیسن کی بات کی جائے تو یہ ہماری انڈسٹریل ایک ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے ان کے بارے میں نالج ہونا، اسٹڈی ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح ڈاس اینڈ تھیٹر کے اوپر بھی جو ہے وہ ایرسٹوٹل کی ایکسپلینیشنز موجود ہیں۔ آگے فنڈامنٹل پرنسپلز کی اگر ہم اس کی بات کریں تو ریئلزم بلیوز ان انڈیویجول اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ۔ اب یہ انڈیویجولزم کے اوپر بھی ڈیپینڈ کر رہا ہے اور دوسرا سوشلزم کے اوپر بھی۔ تو سوشلزم کا مطلب یہی ہے کہ جو سماجی اقدار ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ
ہم نے کیسے قابو پانا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ کیسے امپرومنٹ لے کے آنی ہے. اٹ بلیوز ان دا امپورٹنس آف میٹیریل ورلڈ. اب یہ بات وہی ہے جو ہم اس سے پہلے بھی کر رہے تھے کہ یہ میٹیریلسٹک اپروچ کی بات کرتا ہے اور اس کی جو مین باڈی فوکس ہے وہ میٹیریل ورلڈ کے اوپر ہی ہے. کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ اینڈ سائنٹیفک پرنسپلز آر یونیورسل اینڈ انورسلی ایکسیپٹیڈ. اب کیا ہے کہ یہ جتنے بھی کازز کریٹ ہوتے ہیں ریلیشن شپ کے اور اس کے افیکٹس کریٹ ہوتے ہیں، یہ سارا جو ہے وہ سائنٹیفک پرنسپلز کی بیسس کے اوپر ہم ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. فلی سائنٹیفک ایٹیچیوڈ. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ چیزوں کو ہم لاجیکلی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم آنکھیں بند کر کے کسی کے اوپر بلائنڈ جو ہے وہ بلیو نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ ہم چیزوں کی لاجکس کو جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کر کے جو ہے پھر ان کے اوپر یقین کرتے ہیں. اسی طرح بیسڈ آن پلورلسٹک کانسیپٹ، مطلب ٹوٹلی ایک ڈفرینٹ وے کے ساتھ ہم اس چیز کو جو ہے کثرت وجود کی جو متعلق ہماری جو نالج ہے اس کے بارے میں یہ بات کر رہا ہوتا ہے، اس کے اوپر بیس کر رہا ہوتا ہے. اگر ہم اس کے پرنسپلز کی بات کریں تو ایجوکیشن از بیسڈ آن سائنس اونلی. اب اس میں جو ایجوکیشن کی جو بیس ہے وہ کس کے اوپر ہے؟ سائنس کے اوپر ہے، سائنس کی اسٹڈی کے اوپر ہے، تاکہ ہم سائنٹیفک بنیادوں پر چیزوں کو جو ہے وہ سمجھ سکیں، انڈرسٹینڈ کریں. ایمفسائزز آن بیہیویئر اینڈ ایکسپیریمنٹ. اب کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کو ایکسپلین کرنے کے لیے، اس کے ریئل اپروچ کو دیکھنے کے لیے ہم ایکسپیریمنٹل ایک اپروچ کو جو ہے وہ لے کے چلتے ہیں، اور جس سے ایک بیہیویئرلزم کا ایک کنسیپٹ بھی جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے. چائلڈ اینڈ ہز پیرنٹس لائف آر سینٹرز آف ایجوکیشن. اب کیا ہے کہ بچے کی جو اپنی زندگی ہے اور اس کے پیرنٹس کی جو زندگی ہے، اس کی ڈپینڈنس اس کے اوپر بہت زیادہ ہے، بچے کی ایجوکیشن کے اوپر. اٹ اپوزز بک لرننگ. اب کیا ہوتا ہے کہ اس میں بک لرننگ کا کانسیپٹ کم ہو جاتا ہے، کیونکہ چیزوں کو جو ہے وہ میٹیریل ورلڈ کے اندر ریئل جو ایکٹیویٹیز بیسڈ چیزوں کو زیادہ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. بوتھ دا انڈیویجول اینڈ دا سوسائٹی آر ویلیوڈ. اب اس میں انڈیویجول اور سوسائٹی کو کمپلیٹلی ایک اتھارٹیٹیو جو ہے وہ رکھا جاتا ہے، تاکہ بچہ جو ہے وہ ان چیزوں سے انڈیویجولی بھی دیکھے اور سوشلی بھی اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرے. اٹ از لائبل ٹو چینج اکارڈنگ ٹو دا چینج ان لائف. اب اس میں جو ہے وہ فلیکسیبلٹی ہے کہ سچویشن کے چینج ہونے سے یہ چیزیں بھی چینج ہوتی ہیں اور ان کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے میں اور زیادہ آسانی ہوتی ہے. اس کے بعد ایمز آف ایجوکیشن کی اگر ہم بات کریں تو پریپیئرنگ دا چائلڈ فار لائف، ریئل لائف، مطلب اس کی حقیقی جو زندگی ہے اس کے بارے میں اس کو پریپیئر کیا جاتا ہے. ڈیولپنگ دا فزیکل اینڈ مینٹل پاورز آف چائلڈ. اب مینٹل پاورز مطلب یہ ہے کہ بچے کی جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے اور جو اس کی فزیکل چیزوں کو فزیکل اپیرنس کے اوپر دیکھنے کی جو اس کے اندر ایک قوت پائی جاتی ہے، اس کی بہتری کے لیے جو ہے وہ یہ ایجوکیشن دی جاتی ہے تاکہ اس میں یہ بہتری پیدا ہو. پریپیئرنگ دا چائلڈ فار اے ہیپی لائف. اور یہ تبھی ممکن ہے ہیپی لائف گزارنا جب بچہ جو ہے وہ ایک ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ چیزوں کو لے کے چل رہا ہوگا. ڈیولپنگ اینڈ ٹریننگ آف سینسز. ہم اس کے جو سینس ہیں، جیسے فرسٹ 6 سینس تک بچہ جو ہے وہ یا کوئی بھی ہیومن جو ہے وہ ایک سوچ سکتا ہے، کہ چیزوں کو آبزرو کر سکتا ہے، وہ اس کو پتہ ہے کہ کون سی چیز گڈ ہے کون سی بیڈ ہے، تو اس کی بیس پہ وہ ڈیسیژن کرنے کی ایبلٹی اس کے اندر ہونی چاہیے. ایکویٹنگ چائلڈ نیچر اینڈ سوشل انوائرمنٹ. اب دونوں کو مینیپولیٹ کرنا، ایک جگہ پہ اکٹھا کرنا، نیچر کو اور اس کی سوشل انوائرمنٹ کو بہت ضروری ہے. اب سوشل نیڈ کچھ اور ہو اور بچے کی جو انوائرمنٹ ہے وہ کچھ اور ہوگا تو بچہ کبھی بھی اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ گرو نہیں کر پائے گا. امپارٹنگ ووکیشنل ایجوکیشن. اب اس میں کیا ہے کہ جو ایک ڈسٹینس لرننگ کا کنسیپٹ ہے، جس میں بچہ جو ہے وہ تھرو انٹرنیٹ یا کسی بھی اور سورس سے، کسی تھرڈ پرسن سے یا کسی اپنے جو ہے وہ فیلو سے چیزوں کو لرن کرتا ہے، تو یہ بھی اس کے لیے ایک پازیٹیو اسپیکٹ میں آئے گا. کوریکولم کیسا ہونا چاہیے؟ ریئلسٹک کوریکولم ڈیولپڈ اکارڈنگ ٹو دا یوٹیلیٹی اینڈ نیڈس. اب نیڈ کیا ہے کہ ہمیں ایک ایسا جو ہے وہ انڈسٹریل ایریا ہے اور وہاں پہ جو موسٹلی لوگوں کی اپروچ ہے وہ انڈسٹریل بیسڈ نہیں ہے، تو وہاں پہ کیا ہے کہ ایک ایسا ماحول کریٹ کیا جائے کہ بچے اس انڈسٹریل اپروچ کو جو ہے وہ اڈاپٹ کر سکیں اور اس کے مطابق ایجوکیشن لے سکیں. سبجیکٹس کنسرننگ ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز آر انکلوڈیڈ ان کریکولم. اب کیا ہے کہ بچے کی جو پریکٹیکل اپروچ ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے ڈے بائی ڈے ڈفرینٹ جو ہے وہ پریکٹیکلز یا ایکسپیریمنٹس پرفارم کیے جائیں تاکہ بچہ جو ہے اس کے مطابق گرو بھی کر سکے. مین سبجیکٹس اب مین سبجیکٹس کے اوپر آتے ہیں. ریئلسٹک ورلڈ کے اندر
جو مین سبجیکٹس ہیں اس میں دیکھ لیں، نیشنل جو ہے وہ سائنس ہے، بایولوجیکل سائنس ہے۔ اب نیشنل سائنس کا مطلب یہ ہے کہ جو قومی سطح پہ چیزوں کے اوپر بات ہو رہی ہے اس کے بارے میں باقاعدہ، جیسے ایک ڈیموکریسی یا جو بھی ایک سسٹم ہوتا ہے پولیٹیکل سسٹم، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے اس سائنس کو، اس لاجک کو سمجھنا اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ جیسے ایک سسٹم ہے تو اس کے ڈفرینٹ جو ہیں وہ انسٹیٹیوشنز ہیں، ان انسٹیٹیوشنز کو انڈرسٹینڈ کرنا اور ان کی ورک کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے اس لاجک کو سمجھنا ضروری ہے۔ پھر بایولوجیکل سائنس ریلیٹڈ ٹو ہے ہیومن لیونگ آرگنزم جتنے بھی دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں۔ فزیکل سائنس میں جو بھی چیزیں فزیکلی دیکھی جا سکتی ہیں، ہیلتھ سائنس کے اندر اس کی میڈیسن اور اس کی ڈیزیزز اور اس کے کازز اور افیکٹس ساری چیزیں۔ فزیکل ایکسرسائزز میں جو ہے وہ جو اس کی بہتری ہے، اسپورٹس میں جو اس نے ایک اگر رول پلے کرنا ہے تو اس کے لیے ایکسرسائزز کا ایک کنسیپٹ۔ پھر میتھس کے بارے میں جیوگرافی، ارتھ کی جو اسٹڈی ہے، اسی طرح ہسٹری کے بارے میں، تاکہ وہ اپنے ہسٹری سے کچھ لیسن لے کے اس کو پریزنٹ اور پھر فیوچر کے لیے کچھ رول جو ہے وہ بنا سکے اور اس کے مطابق زندگی گزار سکے۔ اسٹرانومی میں اسپیس کی اسٹڈی آ جاتی ہے کہ وہ کیسے اسپیس کو ڈسکس کرتا ہے، اسپیس کیسے کریٹ ہوئی اور اس کے اندر یونیورسل اسٹارز اور سن جتنی بھی چیزیں ہیں، سولر سسٹم ہے، اس کو ڈسکس کرنا اور سمجھنا، یہ بھی اس کے کریکولم کا پارٹ ہونا ضروری ہے۔ کریکولم شوڈ بی سائنٹیفکلی اپروچڈ، اسٹینڈرڈائزڈ اینڈ ڈسٹنکٹ ڈسپلن بیسڈ۔ تو اس میں جو بات ہے اب کیا ہے کہ بچہ جو کریکولم ہے اس میں سائنٹیفک اپروچ ہونا بہت ضروری ہے اور اس کو اپ ٹو ڈیٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ جیسے اگر یہاں پہ جو زیادہ ورکنگ اگر آئی ٹی میں ہو رہی ہے تو آئی ٹی کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ہونا ضروری ہے۔ انگلش لرننگ میں، لینگویج میں اگر ہو رہی ہے کیونکہ انٹرنیشنل لینگویج ہے تو اس کے حوالے سے ڈفرینٹ جو رولز ریگولیشنز ہیں ان کا چینج ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ پھر اس کا ایک اسٹینڈرڈ ہونا اور پھر ہر ڈسپلن کا علیحدہ سے ڈیل کرنا اور اس کے بارے میں جو ہے اسپیشلائزیشن کرنے کے لیے ایک ڈپارٹمنٹ کا ہونا اور پھر وہاں پہ لیبس کا ہونا، ایکسپیریمنٹس کا ہونا، یہ سارا کریکولم کا پارٹ ہے۔ کریکٹر از ڈیولپڈ تھرو ٹریننگ ان دا رولز آف کنڈکٹ۔ اب کیا ہوتا ہے، یہ سارا بچہ تبھی لرن کرتا ہے ان چیزوں کو جب کچھ رول آف کنڈکٹ اور کچھ چیزوں کو جو ہے وہ لے کے وہ تھرو پراپر چینل چل رہا ہوتا ہے۔ میتھڈ آف ٹیچنگ کیا ہونا چاہیے اور پھر کنکلوژن کے اوپر بھی بات کریں گے۔ تو ریئلسٹ ایمفسائزز سائنٹیفک اینڈ آبجیکٹ میتھڈ۔ جیسے میں نے بار بار بات کی کہ یہ میٹیریلسٹک اپروچ کی بات کرتا ہے، تو اس لیے یہاں پہ چیزوں کا فزیکلی سامنے ہونا بہت ضروری ہے، تبھی وہ لرن کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ گرو کر سکے گی اور بہتر طریقے سے وہ رزلٹ پروڈیوس کر سکے گا۔ اس کے بعد دوسرا پوائنٹ ہے ریئلسٹ ایمفسائزز دا سیلف ایکسپیرینس اینڈ ریسرچ، ایکسپیریمنٹل میتھڈز، ہیورسٹک میتھڈز اینڈ کو ریلیشن میتھڈز۔ اب کیا ہے کہ جیسے میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ اگر وہ بچہ کسی یونیورسٹی کے اندر ریسرچ سینٹر کے اندر کام کرتا ہے یا پھر اس نے کوئی چیز ایسی ڈیولپ کرنی ہے تو اس کے لیے ایک ایکسپیریمنٹل اپروچ کا ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ تبھی ممکن ہے اس کے ایکسپیریمنٹل اپروچ کو پاورفل بنانے کے لیے، کامیاب بنانے کے لیے، کہ اس کو اس طرح کا ماحول پرووائڈ کیا جائے۔ تھرڈ پوائنٹ میں ہے ٹیچنگ میتھڈ فوکس آن ماسٹری آف فیکٹس اینڈ مسٹری آف فیکٹس اینڈ بیسک اسکلس تھرو ڈیمونسٹریشن اینڈ ریسائٹیشن۔ اب یہ بار بار بات ہو رہی ہے کہ کسی بھی کسی بھی پرسن کو یہ چیز سمجھانی ہے، اس کو کمپلیٹ بریفنگ اس کے حوالے سے دینی ہے، تو اس کے لیے جو ہے وہ ایک ڈیمونسٹریشن کا پورشن ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ وہ چیزوں کو ڈیمونسٹریٹ کر کے ٹیچر وہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ ان کو گائیڈ کر سکے، تاکہ فیوچر میں اگر وہ اس کے بارے میں کوئی ایک ورک کریں تو انہوں نے آلریڈی ڈیمونسٹریٹ کیا ہو اور ان چیزوں کو اپنے سامنے فزیکلی ان کی اپیرنس دیکھی ہو، تو تبھی وہ ایک اپروچ ڈیولپ کر سکتے ہیں، ریئلسٹک اپروچ۔ تو یہ بار بار چیزیں ریوائز کرنے سے، ریسائٹ کرنے سے جو ہے وہ کلیئرٹی اس کے اندر آتی ہے۔ کنکلوژن کی اگر ہم بات کریں تو ہم یہی کہیں گے کہ جو سائنس ایجوکیشن ہے اس کا ہونا بہت ضروری ہے، اسی طرح ٹیکنیکل ایجوکیشن جس کو ہم پریکٹیکل اپروچ کہہ سکتے ہیں، ووکیشنل ایجوکیشن کا ہونا ضروری ہے تاکہ بچہ جو ہے وہ ایکسپیریمنٹل ریسرچ اپروچ کے اوپر زیادہ ورک کرے۔ پھر کلچرل سبجیکٹس جتنے بھی ہیں جیسے لینگویج ہے اور اسی طرح جو ایتھکس ہیں، ان کو انڈرسٹینڈ کرنا بھی ایک مین پارٹ جو ہے اس کو لیا جا سکتا ہے ان کیس آف ریئلسٹک اپروچ۔ تو یہ دو فلاسفی ہم نے ابھی تک پڑھی ہیں، اس کے بارے میں ہم تھرڈ فلاسفی نیچرلزم کے اوپر بات کریں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ لاسٹ پہ ہم جو ہے وہ پریگمیٹزم اور
جس کے بارے میں آلریڈی ہم بات کر چکے ہیں، انسٹرومنٹلزم، اس کے اوپر بات کریں گے۔ نیچرلزم، یہ نیکسٹ ہماری جو فلاسفی ہے، اس کے بارے میں ہم تھوڑا انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ واٹ از نیچرلزم۔ تو نیچرلزم کے بارے سے اگر ہم دیکھیں تو اٹ ہولڈز دیٹ دا الٹیمیٹ ایکسپلینیشن آف آل ریئلٹی از ٹو بی فاؤنڈ ان نیچر۔ تو جتنی بھی ریئلٹیز ہمارے ارد گرد موجود ہیں، ہماری نیچر کے اندر موجود ہیں، ان کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے کے کانسیپٹ کو ہم نیچرلزم کہتے ہیں۔ اس کے ایکسپوننٹس کی اگر ہم بات کریں تو تھامس ہنری، ہیبرٹ اسپینسر اور اسی طرح روسو، اس نے بہت سارا کام کیا ہے اس کے اوپر، تو ہم زیادہ بریف جو ہے وہ روسو کے اوپر بات کریں گے۔ تو روسو کو ہی فالو کر کے یہ جتنے بھی فلاسفرس ہیں انہوں نے اس کے بارے میں فردر ایکسپلینیشن دی ہے۔ تو ٹائپس آف نیچرلزم کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے۔ تو یہاں پہ فزیکل نیچرلزم ہے، بایولوجیکل ہے، سائیکالوجیکل ہے اور اسی طرح سوشیولوجیکل ہے۔ تو پہلے فزیکل اگر ہم نیچرلزم کی بات کریں تو یہ جتنے بھی لاز آف نیچر ہیں ان کے بارے میں جو اسٹڈی ہے، جو یونیورسل لاز ہیں ان کی جو اسٹڈی ہے، اس کو ہم فزیکل نیچرلزم کہیں گے، جس کے اوپر نیوٹن نے بہت زیادہ کام کیا ہے۔ اس نے لاز آف نیچر دیے ہیں، اس نے یہ بتایا ہے کہ نیچر کیسے ورک کر رہی ہے اور اس کے اندر کون سی چیزیں جو ہیں وہ آلریڈی ڈیولپڈ ہیں، تو ان کی ایکسپلینیشن جو ہے وہ ہمیں نیوٹن کے لاز سے جو ہے وہ ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ڈفرینٹ سائنٹسٹ ہیں جس نے میکینکس کی تھیوری دی ہے، جس نے جو ہیومن سائیکالوجی ہے اس کے اوپر تھیوری پیش کی ہیں، ورکنگ پرنسپل بتائے ہیں ہیومن مائنڈ کے بارے میں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ فزیکل نیچرلزم کے اندر آ جائیں گی۔ بایولوجیکل نیچرلزم کی اگر ہم بات کریں تو اس میں نیچرل سائنسز اور بایولوجیکل سائنسز ان کی انوالومنٹ ہے، اسی طرح ان کی انڈرسٹینڈنگ، ان کی انٹرپریٹیشن اور اس کا اوریجن کیا ہے اور نیچر کیا ہے اور اس کی ڈیسٹنی کیا ہے، یہ ساری چیزیں انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہمیں بایولوجیکل نیچرلزم کا کنسیپٹ ہونا اور اس کے بارے میں ڈیٹیل جاننا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اسی طرح اگر ہم اس کی تھرڈ ٹائپ کی بات کریں تو سائیکالوجیکل نیچر ہے۔ سائیکالوجیکل نیچر کا مطلب کیا ہے کہ ہم سائیکالوجی کو جو ہے وہ ایک نام کنسیڈر کرتے ہیں ایجوکیشنل تھیوریز کے اندر اور پریکٹسز کے اندر، اس لیے سائیکالوجیکل جو کنسیپٹ ہے ان کا بہتر ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ کسی بھی سوسائٹی کے اندر جو مین اگر ہم بات کریں، جیسے ایک سائنٹسٹ فلاسفر ولیم جیمس تھا، اس نے کہا کہ جو والنٹیئرزم ہے، اسی طرح میکینسٹک ازم ہے، ان سب کو جو ہے وہ اس نے کنکلوڈ کر کے نا بیہیویئرزم کی بات کی ہے، بیہیویئرزم۔ تو بیہیویئرزم کی جو مین آپ کہہ لیں کہ جو بیس ہے وہ سائیکالوجیکل نیچرلزم ہی ہے۔ تو اس لیے بیہیویئر کو بہتر بنانے کے لیے اس کی اس ٹائپ کو جو ہے انڈرسٹینڈ کرنا اور اس کے بارے میں ڈیٹیل جاننا ضروری ہوگا۔ سوشیولوجیکل نیچرلزم کی اگر ہم بات کریں تو اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ سوشل ویلیوز کو جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے۔ اس کی اگر ہم بات کریں تو اس میں وہ لاز جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں، فنڈامنٹل لاز، کہ جو ہماری سوشل لائف کے اوپر جو ہے وہ ایپلیکیبل ہیں، انہی لاز کو ہم اس میں کنسیڈر کریں گے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں اپلیکیشن آف نیچرلزم کی اگر ہم بات کریں تو اس میں موریلٹی ایک سب سے مین فیکٹر ہے جو کہ ڈیولپ ہوتا ہے جب ہم چیزوں کو قدرتی طور پر دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہی چیزیں ہمارے اندر بھی ایک ڈسپلن پیدا کرتی ہیں، ایک اخلاقی جو ہے وہ ویلیو ہمارے اندر ڈیولپ ہوتی ہے۔ فردر اگر ہم اس کو کریکولم کی بیس پہ اور اس کے پرنسپلز کی بیس کے اوپر دیکھیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو موریلٹی ہے کسی بھی سوسائٹی کے اندر یہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے وہاں کی سوسائٹی کی اکنامی کے اوپر، اسی طرح سوشل اور پولیٹیکل جو فیکٹرز ہیں ان کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے، اور کیونکہ ان میں کنٹینیوسلی چینج آ رہا ہوتا ہے اور وہ چینج نیچرل چینج بھی ہو سکتا ہے، تو جس کی وجہ سے جو ہے وہ جو رویے ہیں وہ بھی بدلتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ۔ اس کے علاوہ سوشل لائف ہے۔ سوشل لائف کا مطلب ہے کہ سوسائٹی کے اندر ہم نے کن چیزوں کو جو ہے وہ پریارٹی دینی ہے، کن چیزوں کو ہم نے زیادہ ویلیو دینی ہے، کن چیزوں کے بارے میں ہم نے ایکسپلینیشن کم دینی ہے، یہ سارا جو اسپیکٹ ہے وہ اس کی سوشل لائف کے اندر آتا ہے۔ اب اس کے اندر وہی سبجیکٹس آئیں گے جس کی ہم آگے بات بھی کر رہے تھے اس سے پہلے ریئلزم کے اندر، کہ ہمیں بایولوجیکل، اکانومک اور پولیٹیکل جو فیکٹری ہے، جو ہماری اسینشیل موٹیویشن ہے جو کہ فزیکل اسپیکٹ کے تھرو آتی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مین رول پلے کرتی ہیں ان کیس آف اپلیکیشنز آف نیچرلزم میں۔ اسی طرح تھرڈ ہے ایجوکیشن، ون آف دا فنڈامنٹل پارٹ ہے
اب اس میں کیا ہے کہ نیچر کو اسٹڈی کرنے کے لیے ایجوکیشن کا ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیچرلزم اور ایجوکیشن ایک دوسرے کے ڈائریکٹلی پروپورشنل ہیں. اب ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہمارا ایجوکیشن کے اوپر جو گرپ ہونا، ہماری تھیوری کی انڈرسٹینڈنگ، سائیکالوجی، بایولوجی اور اسی طرح جتنی بھی سائنسز ہیں، نیچرل سائنسز ہیں، ان کے بارے میں جو ایجوکیشن ہونا بہت ضروری ہے. اسی طرح 5 سٹیجز کی اگر ہم بات کریں کہ جو روسو نے دی ہیں، اس کے اوپر نیچرلزم کے اوپر جو کام ہے اس نے بہت زیادہ کیا ہے. اس کی اگر ہم ڈیٹیل میں جائیں گے تو اس کے اوپر پورا علیحدہ سے لیکچر بھی ہم بنا دیں گے، لیکن کیونکہ بہت زیادہ کویشچن اس سے ریلیٹڈ نہیں آتے، اس لیے میں نے فردر بس اس کی آؤٹ لائن کے اوپر جو ہے وہ بات کرنی ہے. تو اس کی سب سے پہلی جو سٹیج ہے انفینسی سٹیج ہے، یہ 0 to 6 ایئرس تک ہے، اور یہ برتھ سے لے کے ایج آف ریزن تک ہے، کہ جس میں بچے کے اندر جو ہے وہ ایک ریزن آتی ہے کہ یہ چیز کیوں ہے، کیسے ہے، اور اس کی کیا لاجک ہو سکتی ہے. کیونکہ ہماری فطرت کے اندر بچے کے اندر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دھوپ نکلتی ہے تو کیوں نکلتی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے، اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے وہ کیا کرتا ہے، لرن کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ انفینسی کیس ہے، جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بالکل اس کی سٹارٹنگ بچپن جسے ہم کہتے ہیں، اس ایج کے اندر یہ سچویشن جو ہے وہ آتی ہے. اب اس کے اندر جو ہے وہ بچہ کیا چیز سیکھ رہا ہوتا ہے وہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے دوسرے ہیومنس کے اوپر، اور انہی سے چیزیں جو جیسے مل رہی ہیں ویسے ہی وہ لے رہا ہوتا ہے اور اپنے اندر ایک میموری ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے. اس کے بعد سیکنڈ اگر ہم اس کی ایج کی بات کریں، سیکنڈ سٹیج کی بات کریں، تو وہ بائےہڈ ہے، جو 7 سے 9 سال تک کے بچوں کے لیے ہے. اب اس میں جو ہے بچے کے اندر اگین وہی ریزن جاننے کی جو ہے وہ ایک صلاحیت اس کے اندر موجود ہوتی ہے. وہ چیزوں کو لرن کرنا چاہتا ہے، ان کی وجہ تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے 7 to 9 ایئر کی جو سچویشن ہے اس کے اندر. تو اس کے بعد اس کی نیکسٹ سٹیج ہے جو کہ پری ایڈولسنس ہے، مطلب کہ شروع میں جو بچہ ایک جوانی کی طرف جا رہا ہوتا ہے، تو یہ ایج جو ہے 10 to 12 ایئرس تک ہے. اب اس کے اندر جو ہے وہ بتایا گیا کہ ٹل پبرٹی، مطلب کہ اس کی کمپلیٹ جوانی تک کی جو سٹیج ہے اس کو ہم اس کی جو ہے وہ تھرڈ سٹیج کہتے ہیں، جس کا نام اس نے پری ایڈولسنس جو ہے وہ دیا ہے. اب پری ایڈولسنس کے کیس کے اندر ہم اگر تھوڑا سی اس کے اوپر بات کریں تو بچے نے ایک سوشل جو ہے وہ ریلیشنز ڈیولپ کیے ہوتے ہیں. وہ چیزوں کو جو ہے وہ جیوگرافی کے بیس پہ، سائنٹیفک بیس پہ اور مینول ورک کی بیس پہ جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. اس میں بچہ جو ہے وہ ایک پرائمری ایجوکیشن بھی جو ہے وہ حاصل کر رہا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اس کے اندر یہ سیکس کی جو ایک ان کو سمجھنے کی صلاحیت ہے وہ بھی بچے کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اپوزٹ سیکس کے بارے میں، جینڈر کے بارے میں. اور اسی طرح بچہ جو ہے وہ فرینڈشپ کرنے کی اس کے اندر ایک ایبلٹی کریٹ ہوتی ہے، سوسائٹی کو پڑھنے کی، مورالٹی، اور اسی طرح ریلیجن کو انڈرسٹینڈ کرنے کی. اس کے علاوہ اس میں جو سیکس ایجوکیشن ہے وہ بھی اس بچے کے اندر ہونا، اس سچویشن یا اس ایج کے اندر ہونا بہت ضروری ہے. تو تبھی اسی طرح جو ایڈلسنس کی سچویشن ہے اس کے اندر بھی یہ ایجوکیشن ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہ ٹین ایج ہے. اس میں بچہ جو ہے وہ بہت ساری چیزیں اپنی سراؤنڈنگ سے لرن کر رہا ہوتا ہے، اپنے کلاس فیلو سے لرن کر رہا ہوتا ہے، ٹیچر سے لرن کر رہا ہوتا ہے. تو اس میں اس کی پراپر گائیڈ لائن ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. 13 سے 19 سال تک کے بچے کے لیے یہ چیزیں ہونا بہت ضروری ہیں. اسی طرح ایڈلٹہوڈ میں یہ ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ اپنی میچور ایج کو جا چکا ہوتا ہے. اس کے اندر جو ہے وہ اپنے گھر کی شادی کے جو معاملات ہیں اور ایک گھر بنانے کا جو ایک صلاحیت ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے کہ اس نے کیسے جو ہے وہ ماحول کو بہتر بنانا ہے اور اس کو ساتھ لے کے چلنا ہے. تو یہ اس کی 5 سٹیجز تھی جو روسو نے نیچرلزم کے حوالے سے، کہ انسان کے اندر یہ نیچرلی یہ چیزیں ساری پائی جاتی ہیں کہ وہ کیسے چیزوں کو لے کے چل رہا ہوتا ہے. تو یہ اس کی جو ہے وہ 5 سٹیجز ہیں. اس کی کنکلوژن کی اگر ہم بات کریں تو کنکلوژن اس کا یہی ہے کہ ہم نیچرلزم کی بیس کے اوپر جو ہے وہ بچے کو ایک جو ریئل ورلڈ ہے اس کے بارے میں ایکسپلینیشن جو ہے وہ دے رہے ہوتے ہیں. انسٹرومنٹلزم کی اگر ہم بات کریں تو اس کے بارے میں ہم نے پریویس لیکچر میں بھی بات کی تھی. میں جنرلی بس 1-2 لائنیں اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ انسٹرومنٹلزم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز جب ہم لرن کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے باقاعدہ کوئی ریزن کا ہونا بہت ضروری ہے. فار ایگزامپل ایک بچہ ہے، اس کلاس میں مختلف بچے ہیں، ہم ان کو ایک لیسن پڑھا رہے ہیں، تو اب اس میں ضروری نہیں ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ ہر سبجیکٹ کو اسی طرح انٹرٹین کر رہا ہو جیسے کہ دوسرے بچے کر رہے ہیں. فار ایگزامپل ایک بچے کا انٹرسٹ ایک سبجیکٹ کے اندر ڈیولپ نہیں ہوتا تو ہم زبردستی اگر اس کو یہ چیز سمجھانے کی کوشش کریں گے تو اس کا آؤٹ پٹ ہمیں کوئی بھی نظر نہیں آئے گا کریٹ ہوتا ہوا.
تو اس میں یہی بات ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ کچھ بچوں کے لیے سیکھنی بہت ضروری ہیں، اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ سیکھنی اس کے لیے بہت زیادہ ضروری نہیں ہے۔ اب ایک بچہ اس کو میتھس کی میں انٹرسٹ ہے، انجینئرنگ میں انٹرسٹ ہے، تو اس کو بایولوجیکل فیلڈ کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے اندر وہ بچہ اس کو صرف پاس کرنے کے لیے اس کو پھر بھی وہ چیز پڑھنی پڑتی ہے، لیکن ہونا یہ چاہیے کہ اگر وہ بچہ 8th کلاس تک ایک چیز اس کے اندر ایک سوسائٹی یا اس کے پیرنٹس کے تھرو یا ٹیچرس کے تھرو ایک انٹرسٹ ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے، تو اس کو پھر اسی فیلڈ کے اندر جو ہے وہ ایکسپرٹیز اپنی دینی چاہیے، اور پھر اس میں جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہیے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ انسٹرومنٹلزم کے کیس میں دوسری جو بات آتی ہے وہ یہ کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بچے کو لازمی جو ہیں وہ سیکھنی ہی پڑتی ہیں۔ اب انسٹرومنٹلزم کا اگر ہم اردو میں مطلب دیکھیں تو یہ وہ چیزیں ادائیت پسندی سے ہم کہتے ہیں کہ اس چیز کا علم حاصل کرنا ہے کہ جس سے اوپر عمل بھی کیا جا سکے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس علم حاصل کر لیا اور اس کے لیے اس کا کوئی پریکٹیکل اپروچ جو ہے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش نہیں کی، تو یہ ایک اس کا نیگیٹو اسپیکٹ آئے گا۔ جبکہ اس کا پازیٹیو اسپیکٹ تبھی ہم اپنا سکتے ہیں جب ہم بچے کو اس کی کیپیبلٹیز کے مطابق چیزیں انڈرسٹینڈ کروا رہے ہوں گے۔ تو انسٹرومنٹلزم کے بارے میں جان ڈوئی نے کافی ایکسپلینیشن دی ہے، ہم نے پریویس لیکچر کے اوپر بات بھی کی ہے، تو آپ اس لیکچر کو دوبارہ سے دیکھیں اگر آپ نے اس کے بارے میں فردر ڈیٹیل جو ہے وہ حاصل کرنی ہے۔ آگے ہم چلتے ہیں، اس کا جو لاسٹ ہم آج ڈسکس کرنا ہے وہ ہے پریگمیٹزم۔ پریگمیٹزم کیا ہے کہ یہ سچویشن ہم نے پریگمیٹزم میں اس سے پہلے پڑھی بھی تھی۔ پریگمیٹزم کے کچھ کی پوائنٹس میں نے لکھے ہوئے ہیں یہاں پہ، انہیں کو ہم ریڈ کریں گے اور اسی پہ ہم آپ لیکچر اینڈ کریں گے۔ پریگمیٹزم از مڈ وے بٹوین آئیڈیلزم اینڈ نیچرلزم۔ ہم نے آگے بات کی ہے آئیڈیلزم کی بھی اور نیچرلزم کی بھی۔ ہم نے کہا کہ آئیڈیلزم ایک اسپرچول جو ہے وہ ایک رینج ہے کہ جس کے اندر جو ہیومن ڈیولپمنٹ ہے وہ ٹوٹلی اسپرچول بیس ہوتی ہے، میٹیریلسٹک اپروچ نہیں ہوتی۔ لیکن نیچرلزم کے کیس میں ہم نے یہ پڑھا کہ ہم چیزوں کو ریئل لائف کے مطابق دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم اس میں ٹھیک ہے اسپرچول ایک اسپیکٹ موجود ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہم چیزوں کو زیادہ تر ریئل بیسس کے اوپر انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پریگمیٹزم جو ہے وہ ان دونوں کی درمیانی ایک سٹیج ہے۔ اب اس میں مین چیز کیا ہے؟ اس میں مین چیز ہے ویلیو ہے ورک کی، کہ ورکنگ ویلیو کی۔ جیسے ایک بندہ کام کر رہا ہے تو کام کرنے کے رزلٹ میں ہی اس کو اس کا نتیجہ ملے گا، اگر وہ کام ہی نہیں کرے گا تو اس کو اس کا رزلٹ بھی نہیں مل سکتا۔ تو اس لیے یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ ایبسلیوٹ نہیں ہوتی ہے، وہ چاہے سچ ہو جھوٹ ہو یا کوئی بھی ایک کوئی بھی چیز آئیڈیل نہیں ہوتی، کوئی بھی چیز جو ہے وہ نیچرل نہیں ہو سکتی ایگزیکٹلی، مطلب نیچرل اپروچ اس کو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح آئیڈیلسٹک اپروچ ہونا بھی جو ہے وہ مشکل ہے۔ تو پھر اس لیے یہ پریگمیٹزم کا جو سچویشن ہے اس میں جان ڈیو جو ہے وہ ایک درمیانی بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ ایبسلیوٹ نہیں ہوتی۔ اس میں وہ کہتا ہے کہ اٹ پریفرز ٹرمز ویلیو اور ورکنگ ویلیو۔ پھر تیسرا پوائنٹ ہے ٹروتھ ایم بلیو از ناٹ ایبسلیوٹ، جیسے کہ بہت ساری چیزیں اس میں جو ہے وہ ایبسلیوٹ نہیں ہیں، یقینی طور پہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ چیزیں ایسے ہی ایگزسٹ کرتی ہیں۔ تو کیا ہے کہ ٹروتھ سچائی بھی، ایم مقصد بھی، بلیو یقین بھی، کوئی بھی چیز جو ہے وہ ایبسلیوٹ نہیں ہو سکتی۔ نوئنگ آن دا بیسس آف ایکٹیویٹی، تو جتنی بھی چیزیں ہیں وہ انسان جو ہے وہ ایکٹیویٹی بیس پہ ہی سیکھ رہا ہوتا ہے۔ بچوں کی ڈفرینٹ سٹیجز ہیں، اگر ہم ان سٹیجز کے اوپر بات کریں تو ہر سٹیجز کے اوپر جو بچے کی ایکٹیویٹی ہے وہ اسی بیس کے اوپر جو ہے وہ چیزوں کو لرن کر رہا ہوتا ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے موسٹلی جو لرننگ ہے پریگمیٹزم کے اسپیکٹ کے مطابق وہ لرن بائی ڈوئنگ کے جو کنسیپٹ ہے اس سے جو ہے وہ چیزیں کلیئر ہوتی ہیں۔ اسی طرح اینڈ پہ وہ کہتا ہے کہ دیر از نو الٹیمیٹ ریئلٹی، اسی طرح کوئی بھی چیز جو ہے وہ ریئلٹی نہیں ہے، وہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے، دور کا تقاضا جو ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے۔ تو اس لیے پریگمیٹزم کا جو کیس ہے یہ بالکل انٹرمیڈیٹ کیس ہے، جو کہ ہم نے پڑھا ہے اس سے پہلے آئیڈیلزم اور نیچرلزم کے بارے میں۔ اس کے علاوہ 2-3 اور جو ہیں وہ فلاسفیز ہیں جن کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ اب ان کی جو ہم نے ایک بیسک آؤٹ لائن پڑھی ہے، اس کا بنیادی مقصد ہمارا یہی ہے کہ ہم جو بیسک کنسیپٹ ہیں ان ساری فلاسفیز کے ان کو انڈرسٹینڈ کر سکیں، اور اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی ایم سی کیوز آتے ہیں تو ہم پیپر کے اندر اس کو اٹیمپٹ کرنے کی ہمارے اندر ایک جو ہے وہ ایبلٹی کریٹ ہو سکے۔ اس کے ریلیٹڈ ابھی ایم سی کیوز بھی ہم بنائیں گے اور ان ایم سی کیوز کو پھر سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے۔ تو اس ویڈیو کو لینتھی ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی اس کو دیکھیں آپ، جو کوشچن آپ کے ذہن میں بنتے ہیں ان کوشچن کو جو ہے وہ کمنٹ سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو۔